नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैकल अंबियाल मुरसलीन व अला अहलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियतिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल क़ुरानी ख़ालिसती व जअलहु शाफ़िय्यन लना यौमल क़ियामा आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। 36 में भी अल्लाह ताला बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें बता रहे हैं। यह आयत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ज़्यादा समझ के पढ़ना है इंशाअल्लाह। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे इस आयत में क्या फरमा रहे हैं। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़अल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। तर्जुमा देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक़ नहीं है कि जब अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल किसी बात का फ़ैसला करे तो फिर उसे इस मामले में ख़ुद फ़ैसला करने का इख्तियार हासिल हो। यानी किसी को इख्तियार हासिल नहीं है अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल के अहकामात के आगे बोलने का, कोई आर्ग्यू करने का किसी को कोई हक़ नहीं है। जैसा अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने कहा है हमें वैसे ही अताअत करनी है। फिर फरमा रहे हैं, और जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो सही गुमराही में पड़ गया। यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ उनको गलत साबित करना और अपनी बात को आगे रखना, ये सब कुछ मना है बहुत ज़्यादा सख्ती से। ये इसकी शान नुज़ूल अगर हम देखें इस आयत की तो ये उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद यानी अपने बेटे, जो मुँह बोले बेटे थे, आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, उनका निकाह हज़रत ज़ैनब के साथ करवाना चाह रहे थे। यानी अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था ये। और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदारों ने इस निकाह को, इस पैगाम को नामंजूर कर दिया। और उस वक्त हज़रत ज़ैनब ने क्या कहा, अना खैर मिन्हु नसीबा, मैं इससे निस्बत में बेहतर हूँ, मैं इससे निस्ब में बेहतर हूँ। यानी मेरा स्टेटस जो है वो इससे बेहतर है। मैं एक आला ख़ानदान से हूँ और एक आज़ाद करदा ग़ुलाम है, तो हम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब इन लोगों ने ये बात मना की तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। और ये आयत सुनते ही हज़रत ज़ैनब ने भी, उनके तमाम रिश्तेदारों ने सर अताअत ख़म कर दिया, यानी फ़ौरन से मंजूर कर लिया रिश्ता और शादी के लिए मान गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये निकाह पढ़ाया। हज़रत ज़ैद की तरफ से 10 दीनार और 20 दरहम महर अदा किया और फिर कुछ कपड़े और घर का सामान, खुराक और ख़र्चा वग़ैरह हज़रत ज़ैनब के यहाँ भिजवाया। अच्छा, अगर देखा जाए तो वाकई एक रिश्ता जो है बेजोड़ था। वो आज़ाद करदा ग़ुलाम थे और हज़रत ज़ैनब जो थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी की बेटी थी। यानी एक बहुत अच्छे ख़ानदान से थी, कुरैश के एक नामवर ख़ानदान से थी। मगर अल्लाह ताला को ये रिश्ता करना मंजूर था, क्योंकि अल्लाह ताला को आगे चल के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैनब का निकाह करवाना था। और एक जो मुँह बोले बेटे की रस्म बहुत ज़्यादा सख्ती से चली आ रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसे माना जाता था, उसे ख़त्म करवाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने ये निकाह करवाया और फिर वो निकाह ख़त्म हुआ और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब से हुआ। इस बात का इल्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वल्लाहु आलम के होगा या नहीं होगा, मगर हमें गैब के बातें नहीं पता। हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता कि जो कुछ अल्लाह ताला के प्लान्स हैं वो क्यों हैं और कैसे हैं। मगर जब हमें बहुत अजीब लग रही होती हैं बातें कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और जब बाद में वक्त गुजर जाता है और बहुत अरसे बाद हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ बहुत सही हुआ। अल्लाह ताला के प्लान्स बहुत बेहतर हैं हम लोगों के प्लान से। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आती, हम लोग सिर्फ एक ज़ाहिरी तस्वीर देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला पूरा बैकग्राउंड देख रहे होते हैं, पास्ट, फ्यूचर और सब कुछ अल्लाह ताला की नज़र में होता है। प्रेजेंट अल्लाह ताला को पता होता है। तो अल्लाह ताला इसलिए हम लोगों के लिए बेहतरीन फ़ैसले करते हैं। अल्लाह तवक्कल रहें तो अल्लाह ताला हमेशा हमारी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। वो सारे मामलात जो आज हमें लग रहे हैं कि गलत हुए हैं, कुछ इनमें गड़बड़ है, वो आगे चल के इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे।
شادی کے معاملات میں سب سے بہتر ہے کہ استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں اور استخارہ خود کریں۔ اپنا استخارہ ہر بندے کو خود کرنا چاہیے، کسی دوسرے سے استخارہ کروانا مجھے نہیں لگتا، میری ذاتی رائے ہے کہ وہ اتنا مفید نہیں ہو سکتا جتنا اپنے لیے استخارہ خود کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ ایک دعا ہے جو آپ کو عام دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گی، وہ آپ کو پڑھنی ہے سونے سے پہلے اور پھر اس کے بعد سو جانا ہے۔ اور آپ کو ایسا نہیں کہ کوئی رنگ نظر آئیں گے یا کوئی ہریالی نظر آئے گی جیسے پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا کیا ہوگا کہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو راضی کرتے چلے جائیں گے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ یہ استخارہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ رات کو سوتے وقت پڑھی جائے، ویسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دل کو اس کام کے لیے راضی کرتے جائیں گے، خود بخود راستے آسان کرتے جائیں گے۔ اور اگر آپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے رشتہ یا جو بھی جاب ہے یا کوئی بھی تجارت کا معاملہ ہے، تو خود بخود اس کے راستے ختم ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کا دل اس سے ہٹتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اپنے استخارہ خود کریں، بہت آسان ہے استخارہ کرنا، اور جو ہے ضرور اپنے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سارے راستے انشاءاللہ آسان کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا مشورہ مانگیں۔ تو استخارہ اکثر و بیشتر کرتے رہنا چاہیے اور خود کرنا چاہیے، اور بہت دل سے بہت محبت سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی اس یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ ہم لوگ کر پائیں گے۔ اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ آیت ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی، مگر یہ آیت ہے کتنی امپورٹنٹ۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر معاملے میں یہ آیت کو اپنے نظر کے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے آگے کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ جیسا کہا گیا ہے اسے بالکل ویسے ہی عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور جس نے بھی آرگیومنٹس اٹھائے اور جس نے بھی ریزنز دی، نہیں یہ وجہ ہے جس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور اس آیت کو یاد رکھنے میں ہماری مدد فرمائے ہمیشہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے ویسے ہی انشاءاللہ ہمیں فوراً سے عمل کرنا ہے۔ آگے آیت نمبر 37 بہت ہی زیادہ مشکل آیت ہے اس لحاظ سے کہ اس کی تفسیر بہت طویل ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اے نبی یاد کیجئے وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا۔ بہت طویل اس کی جو ہے تفسیر ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں کس بات سے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے اس شخص سے جس پہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے احسان کیا تھا۔ تو وہ کون شخص تھے؟ حضرت زید کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت زید کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید پہ کس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے احسان کیا۔ تو اگر ہم یہ بات دیکھیں تو حضرت زید جو تھے قبیلہ کلب کے ایک شخص کے بیٹے تھے، اور جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کی ماں انہیں لے کر میکے آ گئیں، اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا ان کے پڑاؤ پر اور لوٹ مار کی، اور جن لوگوں کو قبضے میں لیا، انہیں غلام بنایا، ان میں سے حضرت زید بھی شامل تھے، اور انہیں لا کر انہوں نے طائف کے قریب ایک میلہ تھا وہاں پہ بیچ دیا۔ اور خریدنے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد، یعنی حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے جنہوں نے خریدا انہیں، اور پھر لا کے انہوں نے حضرت خدیجہ کو گفٹ کر دیا حضرت زید کو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو وہاں پایا، اور ان کی عادتیں، ان کے جو اخلاق تھا وہ انہیں اتنا زیادہ پسند آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو حضرت خدیجہ سے مانگ لیا اور انہیں اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت حضرت زید کی عمر جو تھی 15 سال تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ ان کے والد کو، حضرت زید کے والد کو اور ان کے چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ کہاں پہ ہے، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، اور انہیں آ کے کہا کہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، ہمیں واپس کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضرت زید کو بلاتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو میں کوئی فدیہ نہیں لوں گا، کوئی پیسے نہیں لوں گا، اور انہیں ویسے ہی آپ کے ساتھ جانے دوں گا، اور اگر وہ میرے ساتھ رکنا چاہتے ہیں تو پھر میں انہیں نہیں جانے دوں گا، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو ان کے والد تھے اور چچا تھے، انہوں نے کہا
کہ آپ تو بہت زیادہ انصاف پسند انسان ہیں، آپ ایسے ہی کیجیے، آپ انہیں بلائیے۔ جب حضرت زید آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ تم آزادی کے بدلے غلامی چاہتے ہو، اور تم اپنے ماں باپ، اپنے قبیلے کو چھوڑ کے غلام بن کے رہنا چاہتے ہو غیروں کے پاس؟ تو حضرت زید نے کہا کہ ساری دنیا کے لوگ بھی ہوں تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی چنوں گا۔ یہ سن کے ان کے والد اور ان کے چچا مطمئن ہو گئے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور وہ واپس چلے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اچھی لگی ان کی بات کہ انہوں نے انہیں آزاد کر دیا حضرت زید کو، اور پھر اس کے بعد مکہ میں یعنی خانہ کعبہ میں جا کے اعلان کیا کہ آج سے جو ہے زید میرا بیٹا ہے اور اسے میری وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بولا بیٹا بنا لیا۔ یعنی اس طرح احسان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک غلام کو انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا بھی احسان تھا کہ کہاں سے کہاں انہیں پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چاہتے تو وہ پتہ نہیں کہاں ظالم لوگوں میں پھنس جاتے اور کتنا برا حشر ان کا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ شروع سے چلی آ رہی ہوتی ہے، کڑیاں جوڑیں تو آپ کو شروع سے پتہ چلے گا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت زوردار ہے، بہت ہی زبردست ہے، انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسی ہے، کہاں سے کہاں کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو لے کے آتے ہیں اور اپنا مقصد اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ دکھاتے ہیں انسان کو، دیکھو جو میں چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، بالکل بے بس ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہتے ہیں جس کو لے آتے ہیں، اور جہاں سے چاہتے ہیں جسے لے جاتے ہیں۔ انسان نہ کسی کو روک سکتا ہے، نہ کسی کو بلا سکتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لائے، اچھا یہ ساری باتیں نبوت سے پہلے کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نبی نہیں بنے تھے جب یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو جو چند لوگ تھے جو فوراً سے ایمان لائے تھے، حضرت خدیجہ، حضرت زید، حضرت علی، حضرت ابوبکر، ان لوگوں میں شامل تھے۔ تو اس وقت حضرت زید کی عمر 30 سال تھی، کیونکہ وہ 15 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے، اور اب وہ 30 سال کے ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رشتہ حضرت زینب سے طے کیا۔ رشتہ تو ہو گیا، حضرت زینب نے ہاں بھی کر دی، مگر کیا ہوا کہ آگے چل کے دونوں کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ مینٹلی دونوں کے اسٹیٹس نہیں ملتے تھے، دنیاوی طور پہ بھی نہیں ملتے تھے، جسمانی طور پہ بھی نہیں ملتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی شادی کروائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، دونوں کے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے، بالکل نہیں بنتی تھی دونوں میں۔ اور آخر کار ہوتے ہوتے حضرت زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ 1 سال سے کچھ ہی زیادہ عرصہ گزرا تھا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی اور دونوں کی طلاق ہو گئی۔ اس آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے پریشان تھے کہ ان کی طلاق ہو جائے گی تو کیا ہوگا، یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کا نکاح کروایا تھا اور اب ان کی طلاق کی نوبت آ گئی ہے، حالات اتنے خراب ہو گئے۔ تو وہ بار بار حضرت زید سے کہہ رہے تھے کہ مت طلاق دو، مگر دونوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے کہ خلا دیے جا سکے اور طلاق ہو سکتی ہے تو لے لینی چاہیے۔ اگر 2 لوگوں میں نہیں بن رہی ہے تو مینٹلی اپسیٹ ہونے کے بجائے، ایک دوسرے کی زندگی کو جہنم بنانے کے بجائے، سالوں سال ایک اذیت میں رہنے کے بجائے، اور پھر بچے ہوتے جائیں اور بچے بھی اس اذیت کا شکار ہوں، اس چیخ پکار کا شکار ہوں، اور بچے بھی مینٹلی اپسیٹ ہوں اور ان کی زندگی پہ انتہائی برا اثر پڑ رہا ہو ماں باپ کی لڑائی جھگڑوں کا، چیخ پکار کا اور ناچاقیوں کا، تو اس سے بہتر ہے کہ سپریشن ہو جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سپریشن ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ ضرور پوری کوشش کریں سب لوگ مل کے کہ حالات بہتر ہو جائیں۔
ضرور کوشش کریں کہ طلاق نہ ہو، طلاق تک نوبت نہ پہنچے، مگر اللہ نہ کرے اگر پہنچ جائے تو دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے دماغ نہیں ملتے ہیں، سوچیں نہیں ملتی ہیں، خیالات نہیں ملتے ہیں، یہاں تک کہ برا حال ہے لڑ کے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ یہاں زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، اور بہت سارے اس دنیا میں اور اچھے لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ آپ پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، تو کیوں اپنی زندگی جہنم بنائیں؟ اور ایسا کریں کہ ضرور پوری کوشش کرنے کے بعد، اچھی طرح پوری کوشش کرنے کے بعد ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں اور دوسری شادی کرنے کی سوچیں کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا ورڈ ہے، حلال چیزوں میں سب سے برا لفظ ہے طلاق کا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے جائز کیا ہے۔ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مر جائیں مگر اس گھر سے نہ نکلیں، مگر اس گھر سے جو ہے طلاق لے کر نہ نکلیں، تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ابیوس جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ نصیحت اپنے بچوں کو نہیں کرنی چاہیے کہ چاہے مر جاؤ مگر اسی گھر میں رہنا، چاہے پٹتے رہو مگر اسی گھر میں رہنا، یہ نصیحت ہمیں اپنے بچوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نہیں بن رہی ہے، اللہ نہ کرے تو ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ ہم خلا لے لیں، تو ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ ہم طلاق دے دیں، تو ہم کیوں اپنی زندگی کو جہنم بنانے پہ تلے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں سالوں سال، یہاں تک کہ دماغ پلٹ جاتے ہیں، دل پلٹ جاتے ہیں، انسان کسی چیز کا کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہ زیادتی اپنے ساتھ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے، آسانی دی ہے، تو پوری کوشش کے بعد، پوری اپنی جان لگانے کے بعد اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے اگر انسان نہ کر پائے، اللہ نہ کرے تو اسے حق ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، آپ لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے۔ اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید اور زینب کی طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کروا دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہی معاملہ کرنا تھا جو پورے شروع سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی شادی کروائی، اور پھر اس کے بعد ڈیورس ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ان دونوں کا نکاح ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب آپ حضرت زینب سے نکاح کریں، تاکہ یہ جو منہ بولے بیٹے کی رسم ہے جو آپ نے جا کے مکہ میں سب لوگوں کے سامنے کہا کہ زید میرا بیٹا ہے اور اب یہ میرا وارث ہوگا، اور ان کے نام کے آگے بھی محمد لگنے لگا، تو یہ ختم ہو جائے۔ اس سے بہت ساری مشکلات ہو سکتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا ہو سکتا تھا کہ حضرت زید کو نبی مان لیتے لوگ، اور بہت ساری اور بھی مشکلات پیش آ سکتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مکمل طور پہ ختم کر دیا یہاں پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اپنے بیٹے بھی نہیں دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا اپنے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ بولا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی ختم کروا دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نبوت کے معاملے میں آگے چل کے کوئی مسئلے مسائل پیش ہوں، ایسا نہ ہو آگے چل کے نسلیں جو ہے حضرت زید کی کہنے لگیں کہ ہم ان میں نبی پیدا ہونے شروع ہو جائیں، یعنی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ نعوذ باللہ کرنا شروع ہو جائیں لوگ، بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے تھے۔ تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ اچھا، ہم آیت کی شروع میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا، ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا چکے تھے طلاق سے پہلے ہی کہ جب ان کی طلاق ہو جائے گی تو آپ کا نکاح ہوگا حضرت زینب سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ جھجک رہے تھے، بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے جب حضرت زید آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ مجھے طلاق چاہیے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ آپ کی شادی ہونی ہے ان سے، آپ کا نکاح ہونا ہے ان سے، پھر آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، آپ لوگوں سے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ صرف لوگوں کی پریشانی کو، لوگوں کی جو سوچ ہے اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے پریشان تھے کہ اس وقت بہت تھوڑے مسلمان تھے، اور پورے عرب میں جو ہے منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی وہ بہت زیادہ مانی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اگر یہ کام ہوا، نکاح ہوا، تو پورے عرب کے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، پھر چھوٹے سے تھوڑے سے جو مسلمان ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح مصلحتاً ان سے کروانا چاہتے ہیں، اور ساری چیزیں یقیناً ہینڈل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ انسان کے دل میں حوصلہ ڈالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ہمت ڈالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لوگوں کا خوف دل سے دور کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ان تمام انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کے ہی رہنا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس بات کو ٹال سکے، جو اس فیصلے کو روک سکے۔ پورا کا پورا سیناریو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کریٹ کیا کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہو سکے، اور یہ جو رسم ہے یہ ختم ہو سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، ہم سب کے لیے ایک سنت ہے، ہم سب انہی کو دیکھ کے اپنی زندگیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنے بڑے بڑے کام ان سے لیے، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں ان کے اوپر ڈالی کہ ہم سب کو اس سے سبق ملے، ہم سب کو نصیحت ملے اس سے، اور یہ ساری پریشانیاں، یہ آزمائشیں ہمیں نہ اٹھانی پڑے، بلکہ آسانی کا راستہ ہو، ان کی زندگی سے ہم دیکھ کے اپنی زندگی کو سدھاریں۔ یعنی ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے وہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دے ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے، اور ہمارے لیے مشعل راہ بننے کے لیے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے ہمیں انہیں بہت زیادہ اجر دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں، دنیا والوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، دنیا والوں کا سوچنا چھوڑ دیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے نفس کی سنتے ہیں اور نام ہم دنیا والوں کا رکھتے ہیں۔ جہاں ہمیں نہیں دیکھنی ہوتی دنیا والوں کی، ہم نہیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے مرضی کی ہی کرتے ہیں، اور جہاں ہمیں نہیں کرنی ہوتی ہم وہاں دنیا والوں کا نام لگا دیتے ہیں کہ دنیا والے کیا کہیں گے، تو ہمیں تو یہ برا کام کرنا ہی پڑے گا، ہمیں تو یہ رسومات ادا کرنے ہی پڑیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، اور جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں ہم دنیا والوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم پرواہ صرف اور صرف اپنے نفس کی کرتے ہیں اور کسی کی بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں سب کو چھوڑ دینا ہے اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول کے آگے، اور صرف اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیں یقیناً اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں بچے گی، ہمیں کسی کا احساس نہیں بچے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں حق کو حق کہنے میں بالکل جھجک نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس بات کا کہ کیوں انہیں کسی مردوں میں سے کسی کا باپ کیوں نہیں بنایا، یعنی وہ کسی آدمی کے، کسی مرد کے باپ کیوں نہیں ہے، ان کا بیٹا کوئی کیوں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا مصیبتیں ہو سکتی تھیں، اور آگے جا کے دین کے معاملے میں کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی تھی، آگے نسلوں میں چل کے کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی تھیں۔ ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بچے کا، بیٹے کا باپ نہیں بنایا۔ یہ آیت کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے منہ بند کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح پہ اعتراضات کر رہے تھے، کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا، اس پہ جتنے اعتراضات تھے اس آیت نے ان سب کو ختم کر دیا۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اسی کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ بہت زیادہ پریشانیاں بڑھ گئیں، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نکالنے والے ہیں، ہر پریشانی سے نکالنے والے ہیں، ہر اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ بہت 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 زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحیم ہے. تو یہ ہم سب کے لیے جب پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، بہت زیادہ یاد کریں. ہائے تباہی میں نہ مچ جائیں، رونے دھونے میں نہ مچ جائیں، شروع ہو جائیں سارے دنیا کو سر پہ نہ اٹھا لیں، سب کو بتانا نہ شروع ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکالنے والے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں. ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں انسان کو. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ چیزیں ہیں، آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ان سے نکلنے کا طریقہ پوچھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ہی مدد حاصل کرنی چاہیے. پھر بہت ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بہت ہی تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ، اور فرما رہے ہیں جس روز وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر فراہم کر رکھا ہے. یعنی جو بھی مشکلات تمہیں اس دنیا میں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو تم کام کرو، جو پریشانیاں، جو مشکلات آئیں گی، تو پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. اور جب تمہارا میرے پاس آنے کا وقت ہوگا، اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا، وہ بہت خوبصورت وقت ہوگا. تمہارا استقبال کیا جائے گا اور بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے گا، بہت ہی زیادہ عزت ملے گی اور بہت زیادہ اجر ملے گا، بہت زیادہ تحفے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم سب کو تو جنت الفردوس چاہیے، تو دعا کریں اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنات تجری من تحتها الانہار، اللہم انی اسألک الجنات النعیم، اللہم انی اسألک جنات عدن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم سب سے دین کا کام لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اچھا، بشارت دینے والا یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ڈرانے والا کس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک ماں کہتی ہے نا، دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرو ورنہ تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. بہت محبت سے، بہت پیار سے، بہت دل کی تکلیف سے، دل کے درد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کے جو ہے سارے ڈر ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرا نہیں رہے ہوتے، بلکہ متنبع کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کیا تو یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. ہمیں پوری زندگی وہ سمجھاتے رہے کہ دیکھو ایسے کام کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کتنی غلط تمہارے ساتھ آخرت میں معاملات ہو سکتے ہیں، تو سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ. بالکل اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے رہے کہ کھینچ کے مسلمانوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو جہنم سے بچا سکیں اور انہیں جنت کی طرف لے جا سکیں. تو وہ اتنے پیارے نبی ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ڈرانے والا جو ان کے ساتھ ان کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہے بہت محبت سے سمجھانے والا، بہت محبت سے تمہاری بہتری چاہنے والا. اور پھر خوشخبری سنانے والے تو ہیں ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہم دیکھیں تو اس زمانے میں کیا حال تھا لوگوں کا، عرب کے لوگوں کا کیا حال تھا، کتنے زیادہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، کتنی زیادہ غلط رسومات ان کے اندر موجود تھیں، اور کتنی پختہ تھیں جو ہزاروں سالوں سے وہی وہ کرتے چلے آ رہے تھے. کتنی پختہ تھی ان کے اندر بت پرستی، اور کتنی زیادہ بری عادات ان کے اندر موجود تھیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک انسان اس پورے عرب میں سے کھڑا ہوا اور اس نے پورے عرب کو بدل ڈالا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا جو کہ آج تک ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین مدد تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور پھر ان کا حسن اخلاق، ان کا کردار، ان کے جو اوصاف تھے وہ اتنے زبردست تھے کہ کوئی ان سے بچ نہ سکا، یعنی کوئی بھی انہیں ٹھکرا نہ سکا، انہیں منع نہ کر سکا ان کی اتنی پیاری عادات کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ویسے ہی حسن اخلاق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ساری عادات عطا فرمائے ایک داعی ہونے کی حیثیت سے بھی، کہ جب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں
تو اتنا میٹھا ہمارا لہجہ ہو، اتنا پیارے الفاظ ہوں ہمارے پاس، اور ہم خود پیکر ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے چراغ بنا کے بھیجا تھا، ویسے ہمیں بھی ایک چھوٹا سا چراغ بنا دے جو ہم دین کی روشنی لوگوں تک پھیلا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے دین کو آگے پہنچا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بالکل ویسا ہی۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بہت بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا فضل ہے، تو سوچیں کہ وہ کیا نعمتیں ہوں گی، کیا رحمتیں، کیا برکتیں، کیا خوبصورت چیزیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمع کر کے رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ وہ حاصل کرنے والوں لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر فرما رہے ہیں اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقوں سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اور اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اللہ ہی کے سپرد کر دے، سارے معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہیں، بہترین وکیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ساری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے معاملات ہمارے حق میں کر سکتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے سپرد کرنے کی دیر ہے، اپنے معاملات کو، اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ کے سپرد کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات بہت بہترین طریقے سے حل کرنے پہ قادر ہیں۔ آج ہم اپنا لیسن یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ آیت نمبر 49 سے طلاق کے معاملات شروع ہیں، احکامات شروع ہیں، اور تو ہم وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی لیسن میں پورے دیکھیں گے، تو اس لیے آج ہم اپنی آیت نمبر 48 تک اپنا لیسن اب روک دیتے ہیں۔ تو اللہ سے امید ہے کہ یہ تھوڑے سے مشکل احکامات تھے، تھوڑی سی مشکل باتیں تھیں، اللہ سے امید ہے کہ میں جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ اسے بہترین طریقے سے قبول و منظور فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے، اور ہم سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، سمجھ دے، شعور دے، قرآن کے ساتھ فیصلے کرنے کا ہمیں حوصلہ اور ہمت دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالکل ویسے ہی ہمیں فیصلے کرنے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ قائم رکھے، ہماری موت ہمارے دین پر ہو، اسلام پر ہو، ایمان کی حالت میں ہو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہوں، اس وقت ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، جو غلطیاں اس دنیا میں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سدھارنے کا موقع دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہماری مغفرت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو غلطیاں ہمارے آباء و اجداد سے ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کو ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے، اپنے نانا نانی، دادا دادی، ان کے نانا نانی، دادا دادی جن کو اتنی زیادہ قرآن کا علم نہیں تھا، اور وہ غفلتوں میں جو ہے اپنی نادانیوں میں بہت ساری غلط باتیں کر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں داخل کرے انشاءاللہ اپنی رحمت کے صدقے سے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وسنتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔